बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फ़िदा दिल आपकी खिदमत में हाज़िर है। अफ़सोसनाक वाक़यात का तसलसल है जो रुकने का नाम नहीं ले रहा। कभी वाक़या होता है खैबर पख्तूनख्वा में, तो कभी अफ़सोसनाक मनाज़िर देखने को मिलते हैं बलूचिस्तान से। क्वेटा में एक अफ़सोसनाक वाक़या हुआ, मुबैना तौर पर ख़ुदकुश हमला हुआ एक सियासी इज्तिमा में, बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के इज्तिमा में। इस मामले पर बात करनी है। अफ़गानिस्तान में जो होलनाक ज़लज़ला आया है उसमें शहीद होने वालों की तादाद बढ़ गई है, जिससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये कितना होलनाक ज़लज़ला था, कितनी तबाही वहाँ पे आई है। बनू के हवाले से जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है वो भी आपके सामने आ चुकी है, उस पर भी थोड़ी मुख्तसर सी बात करनी है। सबसे पहले मैं बलूचिस्तान के हवाले से एक एक्स के ऊपर किसी ने लिखा है, मैं वो आपको पढ़ के सुना देता हूँ, तो फिर यहाँ से आप अंदाज़ा लगाएं कि मुख्तलिफ़ किस्म के जो वाक़यात होते हैं उसको मुख्तलिफ़ ज़ाविया निगाह से कैसे देखा जाता है, ये मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूँ। अख्तर मेंगल का खून से खेल, शाहवानी स्टेडियम हमला मेंगल की मकरू सियासत का हिस्सा। क्वेटा आज एक और खूनी खेल का गवाह बना। शाहवानी स्टेडियम में अताउल्लाह मेंगल की बरसी के मौके पर अख्तर मेंगल ने जलसा किया, जिसमें महमूद अचकज़ई भी शरीक थे, लेकिन हकीकत यह है कि ये इज्तिमा मुकम्मल नाकाम था। फिर हुआ वही जो हमेशा होता है। 9:30 पर रात को अख्तर मेंगल और अचकज़ई चुपके से रफो चक्कर, और सिर्फ 15 मिनट बाद 9:45 पर क़यामत खेज़ धमाका हुआ, और इसमें मासूम अफराद जो है ये शहीद हुए, और मगर अख्तर मेंगल को ज़रा सा भी खराश नहीं आया। अब ये सरदार अताउल्लाह मेंगल की चौथी बरसी थी, जो अख्तर मेंगल के वालिद थे। ये इज्तिमा था, सरियाब रोड बताया जाता है, और इसकी जो बाकी तफसीलात आई हैं, जो दर्दनाक मनाज़िर सामने आए हैं, वो ज़ाहिर है कि दिखाने के लायक के नहीं हैं, क्योंकि जब भी धमाका होता है तो उसमें बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, और फिर ऐसे मनाज़िर होते हैं कि जिसको कम से कम सोशल मीडिया पे दिखाया नहीं जा सकता। इस वाक़े की जो तफसील मेरे पास आई है उसमें ये बताया गया है कि ये क्वेटा शाहवानी स्टेडियम था, BNP का जलसा था, और इसके अख्तिताम पर पार्किंग एरिया में ये धमाका हुआ है। और इब्तिदाई इतलात के मुताबिक तो ये था कि अख्तर मेंगल की गाड़ी को निशाना बनाया गया, लेकिन ये भी बताया गया है कि नवाबज़ादा मीर नियाज़ ज़हरी, इनकी गाड़ी जो है वो शदीद मुतासिर हुई है, इनके 2 गनमैन शहीद हुए हैं। तो ये शुबा ज़ाहिर किया जा रहा है कि इस हमले का जो असल टारगेट था वो नवाबज़ादा मीर नियाज़ ज़हरी थे, ना कि अख्तर मेंगल थे। अगर ज़राए बताते हैं, अगर अख्तर मेंगल या कोई दूसरा सियासी लीडर इसमें निशाना होता, हदफ होता, तो फिर उन्हीं को निशाना बनाया जाता, या फिर इन जलसा गाह के वस्त में ये जो ख़ुदकुश हमला है मुबैना तौर पर ये किया जा सकता था। लेकिन ये पार्किंग एरिया में हुआ है, और इसमें नवाबज़ादा मीर नियाज़ ज़हरी की गाड़ी ज़्यादा मुतासिर हुई है। बलूचिस्तान हुकूमत ने इस वाक़े का फ़ौरी नोटिस लिया है। सरफराज बुगटी वज़ीर आला बलूचिस्तान ये लाहौर जा रहे थे। ये क्वेटा एयरपोर्ट से वापस पलटे जब उनको पता चला कि इस तरह का वाक़या हुआ है। तहकीकात के लिए बाकायदा एक कमेटी उन्होंने कायम कर दी है और रिपोर्ट मांग ली है, और ये भी कहा है कि अवाम की जान व माल का तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत की अव्वलीन ज़िम्मेदारी है। शरपसंद अनासिर को अमन दुश्मन अज़ाइम में कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। वफाकी और सूबाई हुकूमत मिलकर अवाम के जान व माल के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाएंगी। ये और साथ में महकमा दाखिला बलूचिस्तान ने भी ये बताया है कि इमदादी टीमें फ़ौरी तौर पर सरगर्म हो गई, और सिक्योरिटी फोर्सेस ने इस इलाके को घेरे में ले लिया। अच्छा, इसमें जो बताया गया है कि इसमें अब तक 13 अफराद जो हैं ये शहीद हुए हैं, और 30 से ज़्यादा ज़ख्मी हुए हैं। 7 अफराद के बारे में बताया गया है कि उनकी अभी तक शनाख्त नहीं हुई। बहुत सारे कारकुनान जो हैं बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के, ये इसमें ज़ख्मी हुए हैं, और जब इस किस्म का एक बड़ा वाक़या होता है तो ज़ाहिर है कि फिर अफसोसनाक जो मनाज़िर हैं वो भी देखने को मिलते हैं, और एक खौफ व हरास की फ़ज़ा भी बन जाती है। बलूचिस्तान आपको पता है कि निशाने पर है, मुसलसल इस पे वार किए जा रहे हैं।
بلوچ علیحدگی پسند تنظیمیں جو ہیں یہ بھی سرگرم ہیں، اور بلوچ لبریشن آرمی BLA جو اس قسم کے واقعات کی ذمہ داری قبول کرتی ہے، اس وقت تک جب میں یہ ویڈیو ریکارڈ کروا رہا ہوں کسی نے ذمہ داری قبول نہیں کی ہے۔ اور مجھے کوئی بتا رہا تھا کہ اگر BLA جیسی کسی تنظیم نے اگر یہ ذمہ داری قبول کی کہ بلوچستان نیشنل پارٹی کے جلسے کو یا اجتماع کو انہوں نے نشانہ بنایا ہے، تو پھر وہ جو ایک سافٹ کارنر ہے اس پارٹی کے اندر یا اس پارٹی کے لیڈرشپ کے اندر وہ ختم ہو سکتا ہے۔ اس میں داعش خراسان کا بھی نام لیا جا رہا ہے کہ وہ اس واقعے کے پیچھے ہو سکتی ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ بلوچستان میں TTP کی بھی موجودگی ہے، اس طرح کی تنظیمیں موجود ہیں، لیکن بہت سارے واقعات میں ہم دیکھتے ہیں کہ بلوچستان میں جو علیحدگی پسند تنظیمیں ہیں وہ ایسے واقعات کی پشت پر ہوتی ہیں، خصوصاً BLA کا بڑا نام لیا جاتا ہے۔ یہ افسوسناک واقعات کا تسلسل ہے ظاہر ہے، اور اس میں پھر یہ دیکھنا ہوگا کہ کیسے بلوچستان کو سیکیور کیا جا سکتا ہے، کیسے یہاں پہ جو مسائل ہیں وہ حل کیے جا سکتے ہیں، جو بیانیے کی جنگ ہے وہ کیسے جیتی جا سکتی ہے، کیونکہ ایک طرف ہم دیکھتے ہیں کہ ترقیاتی کاموں پہ زور ہے، ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ عوام کو بہت قریب لانے کی کوشش بھی کی جاتی ہے ترقیاتی کاموں کے ذریعے، ان کی محرومیاں ختم کرنے کے ذریعے، لیکن دوسری طرف ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ پہاڑوں پر موجود جو لوگ ہیں وہ طرح طرح کی مہمات بھی چلاتے ہیں، اور اس میں بہت سارے مسائل ایسے ہیں کہ جو حقیقت ہیں۔ لاپتہ افراد کا مسئلہ جو ہے وہ ایک بہت بڑی حقیقت ہے، اور جب تک یہ مسائل حل نہیں ہوں گے تب تک یہ جو بیانیے کی جنگ ہے اس میں پیش رفت کے حوالے سے پھر زیادہ امید افزا جو امکانات ہیں ان پر بات نہیں کی جا سکتی۔ اچھا، یہ جو اصل ٹارگٹ ہے یہ ایک سوال ہے۔ یہ سوال ہے کہ اس کی ذمہ داری اب تک کسی تنظیم نے کیوں نہیں قبول کی۔ سیکیورٹی لیبس کے حوالے سے بڑے سوالات اٹھائے جاتے ہیں کہ کیسے اتنے بڑے اجتماع کو یا اس کی سیکیورٹی کو نظر انداز کیا گیا، اور اگر انتظام کیا بھی گیا تھا کوئی سیکیورٹی کا تو وہ فول پروف کیوں نہیں تھا۔ ایک درخواست میری نظر سے گزری جو مقامی ڈپٹی کمشنر کے نام لکھی گئی تھی بلوچستان نیشنل پارٹی کی طرف سے کہ جی ہم 3 بجے جلسے کا انعقاد کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کی اجازت دی جائے، اور جس شاہوانی اسٹیڈیم کے حوالے سے بات کی گئی ہے وہ بھی اس میں تحریر ہے۔ اب 3 بجے اگر ایک وقت مقرر ہے ایک جلسے کا، اور وہ جلسہ اختتام پذیر ہو رات کے 9:30 یا 10 بجے، تو ظاہر ہے کہ پھر اندھیرا بھی ہوتا ہے، اور اس موقع کا پھر اس قسم کی تنظیمیں، اس قسم کے تخریب کار عناصر جو ہیں وہ فائدہ بھی اٹھاتے ہیں۔ دوسری طرف آتے ہیں امارات اسلامیہ کے نائب ترجمان حمداللہ فطرت نے ایک ٹویٹ کیا ہے، ایکس کے اوپر لکھا ہے، اور اعداد و شمار تازہ ترین جو افغانستان میں زلزلے سے تباہی ہوئی ہے وہ اعداد و شمار شیئر کیے ہیں۔ بتایا انہوں نے کہ کنڑ صوبے کے نورگل، چوکی، چپا درہ، پیش درہ، وٹپور اور اسد آباد اضلاع میں اب تک جو شہداء کی تعداد ہے وہ 1411 تک پہنچ چکی ہے۔ اس سے پہلے جو تصدیق کی تھی ذبیح اللہ مجاہد نے، وہ صرف کنڑ میں 800 افراد کے بارے میں انہوں نے بتایا تھا۔ ننگرہار میں انہوں نے بتایا تھا کہ 12 افراد شہید ہوئے ہیں۔ انہوں نے یہ بتایا ہے کہ یہاں پہ مجموعی جو شہادتوں کی تعداد ہے وہ 1411، زخمیوں کی تعداد 3124، اور تباہ شدہ مکانات کی تعداد 5412 تک پہنچ گئی ہے۔ امدادی کارروائیاں گزشتہ دن بھی جاری رہیں، اور جہاں پہ طیاروں کی لینڈنگ جو ہے ہیلی کاپٹرز کی وہ ممکن نہیں تھی، وہاں درجنوں کمانڈوز اہلکار جو ہیں یہ ہیلی کاپٹروں کے ذریعے اتارے گئے تاکہ ملبے سے لوگوں کو نکالا جا سکے اور زخمیوں کو نکال کر ہسپتالوں تک پہنچایا جا سکے۔ وہ جگہ جگہ کیمپ بھی قائم کیے گئے ہیں اور امدادی سرگرمیاں جاری ہیں۔ مختلف ممالک نے ہمدردی کے پیغامات کے ساتھ ساتھ امداد کا بھی اعلان کیا ہے۔ اسی طرح خیبر پختونخوا حکومت کی طرف سے بھی باقاعدہ امداد جو ہے یہ روانہ کی گئی ہے، اور یہ بہت ایک اچھا اقدام ہے خیبر پختونخوا حکومت کا
اس میں خصوصاً جو وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا یا چیف سیکرٹری سید شہاب علی شاہ کی دلچسپی ہے، تو ظاہر ہے کہ یہی موقع ہوتا ہے کہ جب آپ انسانیت کا درد محسوس کرتے ہیں اور پھر عملی طور پر بتاتے ہیں کہ ہاں ہمارے اندر درد دل ابھی تک موجود ہے۔ افغان عوام کو مدد کی ضرورت ہے، اور اس میں یہ بھی مختلف اطراف سے میں سن رہا تھا، دیکھ رہا تھا کہ یہ مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ جو افغان مہاجرین کا انخلاء ہے اس کو یہ عمل جو ہے یہ معطل کیا جائے، کیونکہ وہاں پہ بہت سخت عجیب قسم کی دردناک قسم کی صورتحال ہے۔ خیبر پختونخوا حکومت کی جانب سے افغانستان کے زلزلہ متاثرین کے لیے یہ جو امدادی سامان روانہ کیا گیا ہے یہ 35 ٹرکوں پر مشتمل ہے۔ اس حوالے سے ایک خصوصی تقریب کا انعقاد کیا گیا پی ڈی ایم اے کے ہیڈ کوارٹر میں، اور اس موقع پر وزیر اعلیٰ کے معاون خصوصی برائے ریلیف نیک محمد خان، چیف سیکرٹری خیبر پختونخوا سید شہاب علی شاہ، سیکرٹری ریلیف یوسف رحیم اور ڈائریکٹر جنرل پی ڈی ایم اے اسفندیار خٹک اور دیگر حکام بھی موجود تھے۔ اس تقریب میں افغانستان کے قونصل جنرل حافظ محب اللہ شاکر کو پی ڈی ایم اے ہیڈ کوارٹر آنے پر خوش آمدید بھی کہا گیا، اور یہ امدادی سامان جو ہے یہ افغان حکام کے حوالے کیا گیا، جن میں 2 ٹرک ادویات کی بھی شامل ہیں۔ امدادی سامان میں جو ہے باقی بہت ساری جو چیزیں ہیں، جو ضروری سامان ہیں وہ بھی شامل ہے۔ ایک کچا جذبہ دکھایا ہے خیبر پختونخوا حکومت نے، اور وفاقی حکومت کو بھی اس حوالے سے اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ لیکن اس سے پہلے جو زلزلہ آیا تھا تو یہ بتایا گیا ہے حکام کی جانب سے کہ وہاں طالبان کی حکومت نے وہ امداد لینے سے انکار کیا تھا۔ تو جو وفاقی حکومت کے حکام ہیں ان کو یہ خدشات موجود ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ پاکستان امداد پہنچائے، وہاں پہ ارسال کرے اور افغان طالبان وہ لینے سے انکار کر دیں، تو پھر اس خفت سے بچنے کے لیے، اس شرمندگی سے بچنے کے لیے پہلے آفر کی گئی ہے، پیشکش کی گئی ہے کہ اگر آپ کو کسی بھی چیز کی ضرورت ہو تو پاکستان ہر ممکن مدد کے لیے تیار ہے۔ بنو میں 6 حملہ آور آئے تھے، ایک خودکش حملہ آور تھا، 5 گھس گئے تھے، 6 کھچے کو مارا گیا ہے۔ یہ پھر بعد میں آر پی او محمد سجاد خان نے میڈیا بریفنگ میں بتایا، اور اس حملے کے نتیجے میں 5 ایف سی کے اور 1 سیکورٹی فورسز کا اہلکار، یعنی ٹوٹل 6 سیکورٹی اہلکار اس میں شہید ہوئے ہیں۔ تو بڑا واقعہ تھا، کوئی 12 گھنٹے تک یہ آپریشن چلا، اور اس کے بعد جو مناظر سامنے آ رہے ہیں انتہائی تباہی ہے۔ ایف سی کا جو لائنز ہے اس کے اندر یا جو ہیڈ کوارٹر ہے، تو ایک بہت بڑا حملہ تھا جس کے اثرات ظاہر ہے کہ بنو کے عوام کو کئی ہفتوں کئی مہینوں تک برداشت کرنا پڑیں گے، کیونکہ جب بھی بنو میں کوئی اس طرح کا افسوسناک واقعہ ہوا ہے ہم نے سڑکوں کی بندش طے کی ہے۔ اب ایک تو حملہ ہوتا ہے، ملیٹنٹس آتے ہیں، حملہ آور ہو جاتے ہیں، وہ مارے بھی جاتے ہیں، لیکن اس حملے کے جو اثرات ہوتے ہیں وہ پھر شہریوں کو، بنو کے معصوم شہریوں کو بھگتنا پڑتے ہیں۔ یہ اپڈیٹس تھیں مختلف جو بلوچستان کا افسوسناک واقعہ ہوا ہے، اس کے مختلف پہلوؤں کے حوالے سے میں نے آپ کو آگاہ کیا ہے۔ اسی طرح کی جو صورتحال ہے، جو بھی نئی اپڈیٹ آتی ہے میری کوشش ہوتی ہے کہ میں بر وقت آپ تک پہنچا سکوں۔ میرا چینل آپ نے سبسکرائب نہیں کیا، یہ کر لیجئے اور مجھے اپنی رائے سے ضرور نوازا کیجیے۔ بہت شکریہ۔